घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। मेरी शादी मेरी पसंद से ही हो रही थी। मैं बहुत खुश थी। मगर अचानक एक फोन कॉल मौसूल हुई जिसने हम सब घर वालों के पैरों तले से जमीन खींच ली। जब मुझे पता चला कि मेरे होने वाले शौहर को बिजली का बहुत तेज झटका लगा है, मैं और मेरे घर वाले फौरन अस्पताल की तरफ भागे। सामने ही अस्पताल के बिस्तर पर पड़े अपने होने वाले शौहर को देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। हर इंसान को किसी न किसी तरह कुदरत इम्तिहान में डालती है, आजमाइश में डालती है। मगर मुझे नहीं मालूम था कि कुदरत मुझे इस तरह आजमाएगी। मेरी जिंदगी की एक कड़ी आजमाइश की कहानी है आप सब बहन भाइयों की नज़र। मेरा नाम शाइस्ता है और मैं सियालकोट शहर के रहने वाली हूँ। मैं अपने वालदैन की अकलौती बेटी थी और बाकी बहुत से अकलौते बच्चों की तरह मैं भी अपने वालदैन की बहुत लाडली थी। मेरे वालदैन ने मुझे हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था, मगर मेरे वालदैन का तरबियत करने का अंदाज बहुत ही मुनफरिद और प्यारा था। उन्होंने मुझसे प्यार मोहब्बत भी खूब किया, मेरी हर बात हर फरमाइश को भी पूरा किया। मगर मेरी तरबियत इस अंदाज से की कि मैं बेजा लाड़ प्यार की वजह से बिल्कुल भी खराब नहीं हुई थी। ना मैं जिद्दी बच्ची थी और ना ही बिगड़ी हुई थी। माँ बाप के बेहद लाड़ प्यार के बावजूद मैं एक सुलझी हुई समझदार बच्ची थी। मेरी अम्मी अब्बू अक्सर मेरी बातों पर मुस्कुरा दिया करते थे। जब मैंने कुछ होश संभाला, इस वक्त मैं छठी सातवीं जमात की तालिबा थी। जब अक्सर मैं अपने मिलने जुलने वालों के मुंह से एक फिक्रा सुना करती थी, जो कि मेरे वालदैन को अक्सर ही कहा जाता था, अरे आपकी एक ही बेटी है, इसके बाद कोई औलाद नहीं है क्या, और बेटा कोई नहीं है। इससे पहले कि मेरे वालदैन इस बात का जवाब देते, मैं कहने वालों को ये जवाब दिया करती थी कि मैं अपने वालदैन की बेटी भी हूँ और अपने वालदैन का बेटा भी। और मेरे अब्बा हमेशा मेरी इस बात पर मुस्कुरा दिया करते थे। अपने माँ बाप के लाड़ प्यार के इस तनावर दरख्त तले मैं उम्र की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। कॉलेज की तालीम का सिलसिला ख़त्म हुआ तो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया गया। यूनिवर्सिटी की तालीम के इस 4 साला सिलसिले के दौरान मेरी मुलाकात सुहेल से हुई। सुहेल से ये दोस्ती वक्त के साथ साथ गहरी होती गई, लेकिन मैं और सुहेल एक दूसरे के इस तरह के दोस्त थे कि सुहेल के घर वाले मुझसे वाकिफ थे और मेरे घर वाले सुहेल से वाकिफ थे। सुहेल मेरे घर आता जाता था, मेरे वालदैन से मिलता भी था, और मेरे वालदैन इस बात से भी वाकिफ थे कि उनकी भी बेटी सुहेल से मुलाकात करती है, उसके साथ उठती बैठती है, उसके साथ बाहर जाती है। हत्ता के होटल में हम अक्सर खाना खाने भी जाया करते थे। लेकिन सुहेल से इस दोस्ती की मुझे हदूद भी मालूम थी। मैं जानती थी कि मुझे खुद भी एक लिमिट में रहना है और सामने वाले को भी अपनी हद का पता होना चाहिए, और मुझ में इतनी अक्ल और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अब सामने वाले इंसान को इसकी हद क्रॉस ना करने दूं। ये तमाम मेरे माँ बाप का दिया हुआ प्यार था। यूनिवर्सिटी की तालीम के 2 साल मुकम्मल हुए तो मैंने सुहेल से ये कहा कि मेरे वालदैन अब मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने वालदैन को मेरे घर रिश्ता देकर भेजो, ताकि हम एक जायज़ बंधन में बंध जाएं। मेरी बात सुनकर सुहेल मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि ये तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी। फिर चंद हफ्तों के दौरान सुहेल के माँ बाप आए और मुझे सुहेल के नाम की अंगूठी पहना दी, क्योंकि खुद मेरे घर वाले भी और दूसरी तरफ सुहेल के घर वाले भी इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। लिहाजा घर वालों ने भी किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, कोई रुकावट खड़ी नहीं की, और यूं हंसी खुशी हम दोनों की मंगनी हो गई और ये तय पाया कि शादी मजीद 2 साल की ये तालीम मुकम्मल होने के बाद कर दी जाएगी। ये बात हमारे दोनों की रजामंदी से ही तय पाई थी। मगर मेरे वालदैन ये चाहते थे कि शादी हो जाए, पढ़ाई बाद में जारी रहेगी। मगर मैं जानती थी कि जब ये एक बार शादी हो जाए या तालीम का सिलसिला टूट जाए तो दोबारा से इसको जोड़ना या दोबारा से इसे पटरी पर लाना बड़ी मुश्किल सी बात है। लिहाजा मैंने अपने वालदैन से कहा कि हम दोनों ही पहले अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहते हैं। लिहाजा दोनों तरफ के खानदान इस बात पर खुशी खुशी रजामंद हो गए और इस तरह हम दोनों ने मजीद 2 साल की अपनी तालीम मुकम्मल की। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी का सिलसिला ख़त्म हो गया
اور میں فارغ تھی اور گھر میں ہی وقت گزارتی تھی۔ دوسری طرف سہیل کی کسی اچھی نوکری کی تلاش میں تھا۔ روزانہ ہی وہ کئی جگہ پر ڈور ٹو ڈور انٹرویو دینے اور اپلائی کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ہم دونوں نے اچھی تعلیم حاصل کی تھی اور مجھے امید تھی کہ جلد ہی سہیل کو کوئی اچھی نوکری مل جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تقریباً 5 ماہ کے اندر اندر ہی سہیل کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی جاب کی آفر ہوئی تھی۔ جس دن سہیل کو یہ نوکری ملی، اسی دن سہیل مٹھائی لے کر ہمارے گھر آیا۔ اس نے میرا اور میرے والدین کا منہ میٹھا کروایا۔ میری امی ابا نے سہیل کو رات کھانے پر روک لیا۔ اس دن وہ کھانا کھا کر ہمارے گھر سے رخصت ہوا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ تعلیم کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، سہیل کو اچھی نوکری بھی مل چکی تھی۔ اب میرے والدین کی خواہش تھی کہ شادی بھی ہو جائے، لہٰذا دونوں خاندانوں کی رضامندی سے 3 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ دونوں گھروں میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ آئے دن بازار کے چکر لگتے تھے، بلکہ اکثر تو دن میں 2 2 3 3 بار بھی بازار جایا کرتے تھے۔ کس طرح یہ 3 ماہ کا وقت ختم ہوا پتہ ہی نہیں چلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ شادی کے دن پہننے والا جوڑا اور ولیمے کے دن کے لیے میں نے اور سہیل ایک ساتھ جا کر اپنی پسند سے جوڑے خریدے تھے۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ سپنے جو میں نے اپنے اور سہیل کے لیے دیکھے تھے، وہ خواب جو سہیل کے ساتھ جیون گزارنے کے تھے، وہ سب چند دنوں میں پورے ہونے جا رہے تھے۔ خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں تو اس قدر خوش تھی کہ جیسے جیسے شادی کا وقت قریب آ رہا تھا، راتوں کو نیند ہی نہیں آتی تھی، اور دوسری طرف سہیل کا بھی یہی حال تھا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنی کیفیت بتا کر اکثر ہنسا کرتے تھے، مگر ہم دونوں ہی اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ قدرت ہماری خوشیوں کا امتحان لینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ قدرت نے ہمارے لیے ایک ایسی آزمائش رکھی تھی جس پر پورا اترنا ہم دونوں کے لیے ہی بہت بہت مشکل تھا۔ شادی میں وقت 3 دن کا باقی تھا۔ شام کا وقت تھا اور اماں ابا ابھی ابھی بازار سے واپس لوٹے تھے، اور وہ مجھے کچھ کپڑے نکال کر دکھا رہے تھے۔ اماں نے مجھے کچھ دوپٹے دیے تھے، ان کو وہ پیکو کروا کر لائی تھی۔ اماں نے کہا کہ تم ایسا کرو، ان دوپٹوں کو استری کر کے تہہ لگا کر شاپر میں بند کرو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں وہ دوپٹے لے کر وہاں سے اٹھ گئی، اور اسی اثناء میں ابا کے موبائل پر ایک کال موصول ہوئی۔ میں دوپٹے لے کر اندر کی طرف چلی گئی اور ابا اپنا فون اٹھا کر باہر کی طرف نکل گئے، مگر پھر تقریباً 2 منٹ کے بعد تیز قدموں سے ابا دوبارہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ میں جو ابھی دروازے کے بیچوں بیچ ہی کھڑی تھی، ابا کو اس قدر پریشان دیکھ کر فوراً ان کے پاس آئی اور کہا کہ ابا کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ابا پریشان نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کرسی کھینچ کر ان کے پاس کی اور انہیں کندھے سے تھام کر کرسی پر بٹھایا۔ میں نے کہا ابا کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اماں بھی مسلسل ابا سے یہی پوچھ رہی تھی کہ آخر بات کیا ہے، آپ کس وجہ سے پریشان ہیں؟ میں بھاگ کر اندر گئی اور ابا کے لیے پانی کا گلاس بھر لائی۔ پیتے ہوئے ابا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے اپنے ابا کی آنکھیں صاف کی اور کہا کہ ابا ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ رونے لگ گئے ہیں؟ ابا کہنے لگے بیٹا بہت بری خبر ہے۔ اماں نے کہا اپنے دل پر ہاتھ رکھ لینا۔ کہنے لگے خدا خیر کرے کیا ہوا ہے؟ ابا نے کہا کہ سہیل کے اوپر بجلی کی تار گر گئی ہے۔ ابا بتانے لگے کہ سہیل کے والد کا فون آیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ سہیل ابھی ابھی گھر واپس لوٹا تھا۔ ابھی وہ باہر سڑک میں ہی کھڑا تھا کہ ایک درخت گرنے کی وجہ سے بجلی کا تار ٹوٹ کر سہیل کے اوپر آ کر گرا۔ بجلی کا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ سہیل کا جسم بری طرح جل گیا ہے۔ ابا کی بات سن کر میرا دل بری طرح سے کانپنے لگا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ شادی میں فقط 3 دن باقی تھے اور سہیل، اس سے آگے تو مجھ سے سوچا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا ابا اپنے آپ کو سنبھالیے، چلیے سہیل کا پتہ کرنے چلتے ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ اور سہیل کے والد نے بتا دیا تھا کہ وہ کون سے ہسپتال گئے ہیں۔ میں نے اپنے والدین کے ساتھ اسی ہسپتال میں پہنچ گئی۔ کاؤنٹر پر سہیل کا نام بتا کر ہم سہیل کے کمرے میں جا پہنچے، مگر سامنے ہی بیڈ پر پڑے سہیل کو دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سہیل کا جسم بری طرح سے جل چکا تھا۔
سامنے کا سارا منظر ایک دم دھندلا گیا تھا کیونکہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں فوراً الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل آئی کیونکہ سہیل کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ سہیل کا جسم بری طرح سے پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ خیر 2-3 دن کے بعد ڈاکٹر سے پتہ چلا کہ سہیل کا جسم 70% تک جل چکا ہے اور اس کے دونوں بازو تو ختم ہو چکے تھے، اس حد تک جل گئے تھے کہ وہ کاٹنے پڑے۔ سہیل کے والدین تو اس دل دہلا دینے والے حادثے سے گزر ہی رہے تھے۔ یہ حادثہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرے والدین کو بھی ایک دم چپ سی لگ گئی تھی۔ 3 دن بعد کی شادی تو فی الحال مؤخر ہو چکی تھی۔ سہیل کو ایک لمبے عرصے کے لیے ہسپتال میں رہنا تھا اور اس کا علاج لمبے عرصے کے لیے چلنا تھا۔ اس کے بعد کی کہانی مختصر ہے، مگر یہ کہانی میری اور سہیل کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ 6 ماہ لگے تھے سہیل کے جلے ہوئے جسم کو ٹھیک ہونے میں، مگر اس کے بازو تو اب نہیں رہے تھے۔ میرے ماں باپ بہت پریشان تھے اور میں ان پریشانی کو سمجھ رہی تھی۔ آخرکار ایک دن میرے اماں ابا نے اپنی اس پریشانی کا اظہار مجھ سے کر ہی دیا۔ اماں ابا رات کے کھانے کے بعد مجھے اپنے پاس بلایا، پھر ابا مدھم سی آواز میں کہنے لگے، دیکھو شائستہ، تمہاری اور سہیل کی شادی طے تھی، مگر پھر اچانک یہ حادثہ ہو گیا۔ اب سہیل کی خاطر تمہارے سامنے ہے، تم دیکھ سکتی ہو کہ وہ اپنے بعد دونوں بازوؤں سے محروم ہو چکا ہے۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ منگنی کی انگوٹھی خاموشی سے انہیں واپس بھیج دیتے ہیں۔ ابا کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، ابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایک شخص جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنے کا ارادہ کیا، تمام عمر اس کے ساتھ خوشی غمی بانٹنے کے وعدے کیے، اور اب اس حالت میں تنہا چھوڑ دوں؟ کیا سوچے گا وہ؟ یہ تھی میری محبت جو بس خوشی کے وقت میں ساتھ نبھا سکتی تھی۔ اور آپ نے وہ فقرہ تو سنا ہی ہوگا کہ دوست وہ جو مصیبت میں ساتھ رہے۔ میں کیسی دوست ہوں؟ پھر ابا کہنے لگے، بیٹی تمہاری ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر یہ وقت جو جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے۔ تم سوچو ذرا، تم اس شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزارو گی جو اپنے دونوں بازوؤں سے محروم ہے؟ آج تم ہو، کل تمہارے بچے ہوں گے، وہ شخص کیسے تمہارا اور تمہارے بچوں کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ وہ تو خود محتاج ہو چکا ہے۔ ایک ایسا شخص جسے تم خود کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی، پانی اپنے ہاتھوں سے پلاؤ گی، وہ کیسے ایک فیملی کی ذمہ داری پوری کر سکے گا؟ بات تو ابا کی بھی ٹھیک تھی، مگر اس وقت میں سہیل کو اکیلا چھوڑنے پر میرا دل راضی ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر آخرکار سہیل ہسپتال سے گھر واپس آیا تو ایک دن سہیل کے والد نے میرے والد کو کال کی اور کہنے لگے، منظور صاحب، اب آپ کا کیا خیال ہے شادی کے بارے میں؟ کیا آپ اب بھی ہمیں اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں؟ شائستہ بیٹی اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تب ابا نے ان کو بتایا کہ شائستہ اب بھی سہیل سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہے۔ یہ سن کر سہیل کے والدین ہکا بکا رہ گئے۔ پھر کیا تھا، سہیل کے والدین ہمارے گھر آئے اور محض 2 ہفتے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ اب میں دوست کے علاوہ ایک بیوی بن کر سہیل کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ خود سہیل اور سہیل کے خاندان والے بھی غرض جو بھی ملتا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا کہ یہ شادی اب بھی ہو رہی ہے۔ ہر کوئی میرے حوصلے اور ہمت کی داد دے رہا تھا۔ زندگی مشکل ضرور تھی، مگر جہاں پیار اور محبت ہو وہاں کسی بھی مشکل کو سر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سہیل سے میری شادی کیا ہوئی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میری زندگی میں ایک ہم سفر شامل نہیں، ایک بچہ شامل ہو گیا ہے۔ اس کے کپڑے خود پہنانا، اس کا منہ خود دھونا، اس کے دانت برش کرنا، اور یہاں تک کہ اس کو کھانا کھلانا، پانی پلانا اور ضروریات زندگی سے فارغ کروانا میرا ہی کام تھا۔ میری زندگی ایک دم 90 ڈگری کے زاویے سے مڑ چکی تھی۔ میرا ہر وقت ہی مصروف گزرتا تھا، ایک پل کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں۔ جس پروردگار نے یہ مشکل پیدا کی تھی اس نے اس کا حل بھی پیدا کیا تھا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک میرا پروردگار کسی کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اس مشکل وقت میں ثابت قدم پایا تو خود پروردگار نے میرے ساتھ دیا۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے،
سب سے پہلے تو سہیل کے والدین نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ سہیل نوکری کرنے کے قابل نہیں تھا اور میں سہیل کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا ہم دونوں کا پورا خرچہ، اس کے علاوہ سہیل کی ادویات کا خرچ سہیل کے والد اٹھاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آنے لگی کہ کاموں کو کس طرح مینج کرنا ہے۔ میں نے سہیل کے ضروری کام نپٹانے کے لیے ایک 15 سالہ لڑکے کو کام پر رکھ لیا جو خود ضرورت مند تھا۔ میں نے اسے نرس کے فرائض سر انجام دینے کے لیے چند گھنٹے کے لیے ہائر کر لیا۔ وہ چند گھنٹے میں خود ایک کمپنی میں نوکری کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اچھی تعلیم تھی، ملٹی نیشنل کمپنی تھی جہاں مجھے نوکری ملی اور تنخواہ بھی اچھی تھی۔ پھر کیا تھا، وقت گزرتا رہا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تنکا تنکا ملا کر پہاڑ بننے لگا۔ میں نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کی اور کفایت شاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے پیسوں کو جمع کیا۔ سہیل کے والدین نے اور اس کے بہن بھائیوں نے مکمل ساتھ دیا، اور سب سے بڑھ کر میرے والد نے جہاں تک ممکن ہو سکا ہمارا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹروں سے رابطہ کیا گیا اور سہیل کے بائیں بازو کا بندوبست کیا گیا۔ یہ ایک الیکٹرانک قسم کا بازو تھا جسے بازو کے آگے جوڑنے کے بعد ہر طرح کے کام سر انجام دیے جا سکتے تھے۔ اس کے بعد مزید 1-2 سال کے وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے دائیں بازو کا بھی انتظام کر لیا۔ اب سہیل اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا سکتے تھے، کپڑے بدل سکتے تھے، دانت برش کر لیتے تھے اور اپنی ضروریات بھی نپٹا سکتے تھے۔ شادی کے لیے پہلے 4 سال بہت مشکل ثابت ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا، سہیل کے دونوں بازو لگ گئے۔ اس کے بعد سہیل نے دوبارہ اپنی نوکری جوائن کی۔ میں نوکری چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر سہیل نے اصرار کیا کہ تم نے بہت عرصہ میری خدمت بھی کی اور نوکری بھی کی، مگر اب نہیں، تم یہ نوکری چھوڑ دو، گھر پر رہو، کیونکہ اب میں ساری ذمہ داریاں خود اٹھانے کے قابل ہو چکا ہوں۔ اور پھر سہیل کے بے حد اصرار پر میں نے نوکری چھوڑ دی۔ شادی کے 4 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ بننے کی خوشی بھی دے دی، اور جب بھی کبھی میں اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اگر اس وقت میں سہیل کا ساتھ نہ دیتی تو شاید سہیل بھی اپنی اس معذوری سے لڑنے کے قابل ہی نہ رہتا، شاید اس کا حوصلہ ہی ٹوٹ جاتا، مگر میں نے اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، سہیل کا ساتھ دیا اور میرے ساتھ اس سے اس قدر ہمت اور طاقت عطا کی کہ آج وہ دوبارہ سے اب اس قابل ہو چکا ہے کہ اپنی فیملی کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ اس سے آج بھی اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیسے ایک معذور انسان سے شادی کر لی، تو جواباً میں ایک ہی بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ شاید محبت اسی کا نام ہے، کیونکہ میں نے جس شخص کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا تھا، پھر میں نے اس کا ساتھ نبھا کر بھی دکھایا تھا۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔